बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm back with another poem by Dr. Allama मोहम्मद इकबाल। जो हमारी आज की नज़्म है ये एक बहुत छोटी सी नज़्म है, लेकिन इसके अंदर है बहुत कुछ। ओके, सो प्लीज़ स्टे विद मी। सो नज़्म शुरू होती है, एक मिसरा है लेकिन वो इन्वर्टेड कामास के अंदर है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ये किसी और की लाइन है। ओके, सो लेट्स रीड दिस लाइन टुगेदर। असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है। ओके, असले शहूदो शाहिदो मशहूद एक है। सो इसका मतलब ये है कि जो शहूद हैं, जो शाहिद है, जो मशहूद है, इन तीनों की असल एक है। ठीक है, अब हमारे लिए समझने की क्या चीज़ है? पहले तो हमें ये तीनों टर्म समझनी है कि ये क्या होती हैं। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने इस पे थोड़ा सोचा है, थोड़ा सा तो नहीं तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये जो तीन टर्म्स है ना, इनके ना दो जगह पे मैं लिंक बना सकता हूँ। ठीक है, मेरी जो अभी की अंडरस्टैंडिंग है, मैं दो जगह पे लिंक बना सकता हूँ। एक जगह ये है कि जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, जो मतलब हम एक मैटर डायमेंशन है, जिसमें हम सब लोग एक दूसरे को नज़र आते हैं, चांद सितारे, पूरी कायनात दुनिया हर जगह में नज़र आती है। एक मैटर डायमेंशन है। ये मैटर डायमेंशन जो है ना, जो हमारी आज की साइंस है वो ये कहती है कि जब ये आप इसको सब एटॉमिक, हम सब एटम से मिलके बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स को आप ज़र्रे कह रहे हैं, और ज़र्रा जो है ना, ये कुरान में भी बहुत दफ़ा मेंशन हुआ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान एक वक़्त आएगा जब कहेगा कि मैं तो वो ज़र्रा ही बेहतर था, उसी वक़्त मुझे ज़रा ज़र्रों की फार्म में ही बेहतर था। तो ये जो या तो जो पार्टिकल्स हैं, जब आप एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, तो ये जो मैटर है ना, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक वेव्स। मैटर नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कि मैटर गायब हो जाता है। चूंकि वेव्स जो है वो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विच आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिस्कशन। लेकिन सिंपल इज़ दैट कि मादा जो है ना वो गायब हो जाता है, और नीचे जो है ना बस वेव्स, पॉसिबिलिटीज़ रह जाती हैं। हम उसको उर्दू में अदम कहते हैं, और फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में उसको क्वांटम पोटेंशियल कहते हैं। तो उसमें से जो है ना मादा ऐसे अपीयर करता है। तो उसमें से कैसे अपीयर करता है, ये अभी तक जो है ना ये पूरी तरह समझ नहीं आया। मुझे भी समझ नहीं आया। तो अब इस फील्ड के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स में, ये जो वर्ड्स हैं शाहिद व मशहूद, ये बहुत यूज़ होते हैं। ऑब्जर्वर, और आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो विटनेस्ड है, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट, हर एक चीज़ की अपनी अपनी ट्रांसलेशन है, बट ये वर्ड्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका लिंक वहाँ पे बनता है। और फिर जो शहूद है ना, यानी कि आप ये पेयर है शाहिद व मशहूद का, ऑब्जर्वर और जो कि ऑब्जर्व किया गया है। और अगेन ये पेयर जो है, ये कुरान में अगर आप जाएं तो आपको नोबल पेयर्स का जिक्र मिलता है, जोड़े, नोबल जोड़े। तो वहाँ से फिर ये आई कैन कनेक्ट टू दैट। तो इनके नीचे जो पोटेंशियल है ना, जो एक मतलब जो अभी तक हमें पता है कि वो चार डिफरेंट तरह की फील्ड्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, और उनके इंटरेक्शन में से वजूद में आता है, मैटर वजूद में आता है। तो उसको आप शहूद कह लें, बिल्कुल नीचे जो सबके है, और फिर उसमें से ये पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटेंगल हुए हुए हैं। एनीवेज, तो तीन वर्ड्स का ताल्लुक मेरी नज़र में बन सकता है आपकी बहुत मॉडर्न इस वक्त की साइंस से, जिस पे आप अभी लोग जो है गौर कर रहे हैं, अभी तक इस पे पूरी तरह समझ नहीं आई। ठीक है, एक तो ये मतलब बनता है। दूसरा मतलब, जो ये तीन वर्ड्स जो है ना, जो मैं इनको लिंक कर रहा हूँ अल्लाह से डरते हुए, आई डोंट नो इफ इट मतलब लिंक बनता है कि नहीं बनता, लेकिन मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस तरफ।
آپ جائیں قرآن لکھیں گوگل پہ quran.com/85 ان کی سورہ 85 پہ جائیں تو 85 میں جا کے نا آپ اگر تیسری آیا اس کو پڑھیں نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تیسری آیا ہے وشاہد و مشہود ان کی یہ دونوں ورڈز وہاں پہ ہیں شاہد و مشہود اور جو تیسرا ورڈ ہے نا کہ اور اس کا مطلب بھی وہی ہے وٹنس اینڈ واٹ از وٹنسڈ اوکے تو جو تیسرا ورڈ ہے نا اگر اب مطلب درمیان میں اور آیات آتی ہیں ان کے اور مطلب ہیں تو آپ اب تیسری اب 9th آیا پہ چلے جائیں الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید تو یہ شاہد و مشہود ہیں اور جو اللہ کی ذات ہے نا وہ سب پہ شہید ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آمین میرے خیال میں ان تینوں الفاظ کا تعلق جو ہے وہ ان دو سے بنتا ہے دونوں جگہوں سے بنتا ہے اچھا جی تو اب دوسرا مصرع کیا ہے تو یہ پہلا شعر یہ تھا اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے یعنی کہ شہود شاہد اور مشہود تینوں کی اصل ایک ہے اوکے تینوں کی اصل ایک ہے غالب کا قول سچ ہے تو پھر ذکر غیر کیا اچھا اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ نا غالب کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ یہ جو آبزرویشن انہوں نے کی ہے یہ غالب نے کی ہے پہلے غالب نے کی ہے وہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں تو اب جا کے نا دیکھتے ہیں کہ غالب جو صاحب ہیں حضرت غالب انہوں نے ایکچولی کیا کہا ان کا شعر اصل میں کیا تھا اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں کہ اگر یہ تینوں ایک ہیں تو پھر یہ جو ایکٹ آف آبزرویشن ہے اب آپ اس ایکٹ آف آبزرویشن کو جا کے کوانٹم میکینکس میں ڈھونڈ سکتے ہیں تو ایون قرآن میں ہم اس کو تو غالب کہہ رہے ہیں کہ ایکٹ آف آبزرویشن کا کیا کام ہے یہ کس حساب میں ہے جبکہ یہ تینوں جو ہیں پیئر اور شاہد مشہود اور جو شہید ہے جو شہود ہے ان تینوں کی اصل ایک ہے تو پھر آبزرویشن کا کیا چکر رہ جاتا ہے درمیان میں ٹھیک ہے تو یہ جو تھا یہ تو تھا غالب کا شعر اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اقبال جو ہے وہ غالب کو کریڈٹ دے رہے ہیں حالانکہ اقبال نے بھی یہی چیز اور جگہوں پہ پوچھی ہوئی ہے یہ ڈسکس کی ہوئی ہے تو اگر آپ جائیں ان کی علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جو کہ میں نے اس پہ ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے کوشش کی ہوئی ہے وہ تھی پرشین نظم ہے ایک ہی نظم ہے جو مجھے تھوڑی سمجھ آئی ہے اور اس کا دوسرا شعر تھا در بود و نبود من اندیشہ گماہاں داشت از عشق ہویدا شد این نکتہ کے ہستم من تو اس شعر کا مطلب ہے کہ میں میں اس کشمکش میں رہا I struggled with this thought کہ میں کیا ہوں اور کیا میں ہوں کہ میں جب دیکھتا ہوں نا آگے پیچھے تو مجھے نظر آتا ہے سب کچھ نظر آتا ہے مجھے اپنے ہاتھ نظر آتے ہیں اپنا جسم نظر آتا ہے لیکن مجھے میں نہیں نظر آتا ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ سوچ میرے ذہن میں آئی کہ کیا میں واقعی ہوں یا کہ میں بالکل نہیں ہوں تو اس کا دوسرا شعر ہے مصرع ہے از عشق ہویدا شد این نکتہ کے ہستم من کہ مجھے عشق نے بتایا وہ جو تیسرا شہید اور جو شہود ہیں دو ٹرمز میں کہ مجھے عشق نے بتایا کہ بھائی این نکتہ کے ہستم من تم ہو چکے میں عشق تمہیں بتا رہا ہے آپ کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ ہیں تو اس کے تھرو آپ ہیں سو اقبال نے یہ بات جو ہے وہ پہلے کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ کریڈٹ غالب کو دے رہے ہیں اور ان کا یہ کوٹ کر رہے ہیں چونکہ غالب بھی جو ہے وہ اسی آبزرویشن تک وہ پہنچے اور پھر انہوں نے یہ کویسچن کیا کہ جب تینوں کی بیس ایک ہے اساس ایک ہے اصل ایک ہے تو پھر ایکٹ آف آبزرویشن کدھر گیا اوکے سو تو پھر غالب کا قول سچ تو اقبال کہتے ہیں کہ غالب کا قول سچ ہے تو پھر ذکر غیر کیا تو اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ذکر غیر کیا اس کا مطلب ہے کہ جب تینوں کی اصل ہی ایک ہے تو پھر کسی غیر کا کسی دوسرے کا تو وجود ہی نہیں رہتا بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے
اور قرآن کا آرگیومنٹ بھی یہی ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو قرآن کا آرگیومنٹ یہی ہے کہ کوئی غیر ہے ہی نہیں. جنہوں نے بھی کسی غیر کو آپ اس کو کوئی غیر کو لے آئے ریپلیسمنٹ کے طور پہ اس شاہد و مشہود کی ڈائمنشن میں سے آپ نے کوئی غیر ڈھونڈ لیا، تو وہ غیر تو ہے ہی نہیں ہے، چونکہ اس کو وہ ڈپینڈ کر رہا ہے اللہ کی ذات پہ، اپنی ایگزسٹنس کے لیے ڈپینڈ کر رہا ہے، تو آپ کے لیے وہ کیا کرے گا؟ تو پھر ذکر غیر کیا. تو یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک شعر کے اندر اتنا کچھ ہے. یہ بڑے لوگ تھے، سو ان کی بہت بڑی سوچ ہوتی تھی، اور یہ اس وقت کے لوگ ہیں جب ابھی مطلب کوانٹم فزکس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا غالب کے دور میں، اور یہ اقبال کا بھی ابھی وہ اسی وقت شروع ہوئی تھی ان کے دور میں. تو اچھا، اتنا بڑا سبجیکٹ انٹروڈیوس کرانے کے بعد علامہ اقبال کی توجہ کس طرف مڑتی ہے؟ کیوں اے جناب شیخ، سنا آپ نے بھی کچھ؟ کہتے تھے کعبے والوں سے کل اہل دیر کیا؟ تو کہتے ہیں کہ جناب شیخ رسپیکٹیبل تو ہماری جو سوسائٹی ہے نا پاکستانی، اس میں جو رسپیکٹ کے معیار ہے نا، وہ مطلب کچھ لوگ رسپیکٹیبل ہیں، اگر ان کے نام کے ساتھ کوئی ٹیگ لگا ہو نا، تو وہ ہمیشہ سے رسپیکٹیبل ہوں گے. ایک تو یہ ٹیگ ہیں جو ہمیں رسپیکٹفل کرتے ہیں، رسپیکٹیبل کرتے ہیں. پھر آپ کے بعد اگر پیسہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے اور وہ کہیں سے بھی کسی سورس سے بھی آ گیا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے اور پھر آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، اینڈ دین یو آر ویری ریسپیکٹیبل پرسن ان دیٹ سوسائٹی. تو اچھا، اقبال ان کو کہتے ہیں کہ آپ ریسپیکٹیبل ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہتے تھے کعبے والوں سے کل اہل دیر کیا؟ کہ آپ نے کل یہ سنا ہے کہ کہتے تھے کعبے والوں سے کل اہل دیر کیا؟ کہ یہ جو آپ تو ریسپیکٹیبل ہے لیکن یہ جو لوگ آپ کے آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں سڑکوں پہ، بسوں میں دھکے کھاتے ہیں، رکشوں میں، پتہ نہیں چنگچیوں میں، گھس گھس کے ان کو آپ گھسیڑ کے اندر ڈالتے ہیں، تو سڑکوں پہ چلتے رہتے ہیں بیچارے، آگے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں اوپر آسمان کی طرف، کبھی ادھر ادھر. تو اسی چلنے چلنے میں بڈھے ہو جاتے ہیں وہ، ان کی ان کی عمر گزر جاتی ہے، لیکن ان کو کچھ ملتا نہیں اس پورے سفر میں. تو ایک تو ان کو اس سفر میں کچھ نہیں ملتا آپ کی سوسائٹی میں رہ کے، اور اوپر سے جو ان کو اہل دیر ہیں وہ ان کو کیا کیا نام دیتے ہیں. کچھ آپ کو آئیڈیا ہے اس چیز کا؟ آپ تو ریسپیکٹیبل ہیں، بٹ ان لوگوں کو کیا نام ملتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے؟ اچھا، اقبال یہ بات کرنے کے بعد نا ان کو لگتا ہے کہ میں غلط بندے سے بات کر رہا ہوں اس نے نہیں سمجھنا، تو وہ نا اپنی توجہ دوسری طرف کرتے ہیں، اور ایک نا لڑکا جا رہا ہوتا ہے، پاکستانی خوبصورت سا لڑکا ینگ، تو وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں مسلم عاشق مزاج سے. تو جس طرح ہمارے لڑکے ہوتے ہیں مطلب سیٹ ہے وہ، بال بنے ہوئے ہیں، اور پرفیکٹ اس کی میچنگ شرٹ اور ڈریس، اور شوز اور فون اور آئی فون، اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو فل پیکج ہے وہ. تو اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا، مطلب، اور اس کو یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم جو ہو، آپ جو ہیں، آپ کے مطلب اتنا آپ ریڈی ہیں، آپ سیلفیز لے رہے ہیں، اور آپ میرے خیال میں ہر ایک سیلفی کے جو ہیں وہ آپ مختلف فیس بک اکاؤنٹس آپ نے بنائے ہوں گے 15-20، آپ ہر ایک کے اوپر مختلف سیلفی جا کے پوسٹ کرو گے، اور آپ پھر صرف ان سیلفیوں کو دیکھتے رہو گے، اپنے آپ کو دیکھتے رہو گے. تو مجھے بتائیں کہ الفت بتوں سے ہے تو برہمن سے بیر کیا؟ اگر آپ کو یہ سارے شوق ہیں اور اگر آپ کو آپ اپنی شادی کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنے گھر کی، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صرف انڈین گانے سنتے ہیں، آپ صرف انڈین گانوں پہ ڈانس کرتے ہیں، آپ کا ڈریس انڈین ہوتا ہے، آپ نے اب ورڈز سارے یوز کرتے ہیں، اور فلمیں آپ سارا دن آپ آپ کے گھر میں چلتی ہیں، جب فلمیں بند ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی CID ٹائپ شو آ جاتا ہے، اس سے ڈن ہوتے ہیں تو کچھ اور آ جاتا ہے، کہ آپ کو ہر چیز مطلب آپ کو پسند ہے انڈیا کی، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو بتوں سے، برہمن سے بیر کیا؟ اگر آپ کو ہر چیز قبول ہے تو آپ کو برہمن سے نفرت کس نے سکھائی ہے؟ آپ کے اندر یہ کیوں ہے؟ آپ کو برہمن سے نفرت ہے لیکن ہر چیز آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، ٹھیک ہے. تو
آپ کے اپنے ہاں آپ کی اپنی سوسائٹی میں میرے بچے، آپ کے پاس بھی تو چودھری ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے ہاں وہ پٹھے پہ کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، آپ جو اینٹیں بناتے ہیں ان کے بچے بھی ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا اینٹوں اور بچوں میں، ایک ہی طرح کے سارے لوگ مل بیٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کے آؤٹ کاسٹ ہے نا، آپ اب جا کے ان کو کبھی نہیں آپ ملتے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں وہ باہر رہتے ہیں کہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ہاں وہ ہوتے ہیں. پھر آپ کے ہاں ہی چوڑے بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے چوڑے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے ہاں چوڑے ہوتے ہیں. پھر آپ کے ہاں اور بیچارے ہوتے ہیں، احمدی ہوتے ہیں، وہ جن کی قبریں آپ آپ تو نہیں لیکن کچھ لوگ آپ میں سے وہ 6 مہینے کے بچے کی قبر کھود کے اس کی ہڈیاں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، تو آپ کو یہ سب تو آپ کرتے ہیں، تو پھر برہمن سے پیر کیوں؟ صرف یہ میرا پوائنٹ ہے. اقبال اس سے آرگیو کرتے ہیں اس سے کہ صرف مجھے یہ بتاؤ، سب ٹھیک ہے، آپ آپ اپنے آپ سے پیار کرو، آپ ہر ایک چیز سے پیار کرو، سب سے پیار کرو، لیکن یہ پھر اور اب کام بھی مختلف طرح کے کرو جو میں نے گنوا دی، تو اب برہمن سے کیوں بیر رکھتے ہیں آپ اتنا؟ مسئلہ کیا آپ کو برہمن کے ساتھ؟ تو اچھا اقبال کی بات ختم ہوگی، وہ لگے ہوئے ہیں اچھا اقبال نوٹس کرتے ہیں کہ وہ جو مسلم عاشق مزاج ہے نا، وہ آگے سے کوئی ایکسپریشن نہیں دے رہا. تو اتنی دیر میں نا وہ لڑکا جو ہے وہ اپنے کان میں سے کچھ نکالتا ہے اور پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے تھے. اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے کان کے اندر. تو بس اقبال وہاں سے پھر نا دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو شاہد، شہود، مشہود، غالب، اقبال، ذکر غیر، شیخ، کعبے والے دیر کو کیا، اہل دیر کو کعبے والوں کو کیا کہتے ہیں، عاشق مزاج ہیں، الفت بتوں سے ہے، برہمن سے کیوں بہر ہے. یہ چھوٹی سی نظم تھی، کچھ خاص نہیں ہے اس میں.